अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। ताजीन बिलाखिर इमरान खान और उनके अहल खाना समेत तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन रहनुमाओं के, जिनमें कुछ साबित गुज़रा शामिल है, जिनमें अली अमीन कंडापुर और मुराद सईद का नाम भी शामिल है। फिर इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन का नाम हसन न्याजी, जो उनके भांजे हैं, उनका नाम भी ज़िम्नियों में शामिल कर लिया गया है। यानी ज़िम्नी जो FIR होती है, इसे कहते हैं शामिल तफ्तीश करना किसी मुकदमे के अंदर, वो उन्हें 9 मई के वाक़यात की पादाश में शामिल कर लिया गया है एज़ के मुलजिम। और ये इसे ज़िम्नी FIR कहा जाता है। ज़िम्निया मोस्टली इसे उर्दू में कहा जाता है। ज़िम्नियों में उनका नाम डाल दिया गया है। तो ज़िम्नियों में नाम आना भी बेसिकली आप बराबर उसी नहीं उतने ही आप मुलजिम होते हैं जितना आप किसी FIR के अंदर नामजद होते हैं। ज़िम्नी से मुराद यह है कि बाद में आपको पता लगता है कि भाई ये बंदा भी इस वाक़े में मुलव्वस था, तो बाद में एक ज़िम्नी FIR दे के उस बंदे का नाम उस पर्चे के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से इमरान खान का नाम अगर हम कहें ज़िम्नियों में डाल दिया गया, हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी 9 मई के वाक़यात की पादाश में FIR का इंदराज हो चुका है। उनकी बहनों के ख़िलाफ़ भी FIR हो चुकी है, उनके भांजे हसन न्याजी के ख़िलाफ़ भी FIR हो चुकी है, मुराद सईद और अली अमीन कंडापुर के ख़िलाफ़ भी मुक़दमे का इंदराज हो चुका है 9 मई के वाक़यात के जुर्म में। और इसमें नाज़रीन ज़ाहिर है जब ज़िम्नियों में नाम डाला जाता है तो उसमें हमेशा ये होता है कि शवाहिद कुछ इस तरह के पुलिस के बाद तफ्तीश के दौरान जब पुलिस को कुछ इस तरह के शवाहिद मिलते हैं, उन शवाहिद की बेसिस पे वो किसी बंदे का नाम ज़िम्नियों में शामिल करते हैं। तो अब इमरान खान का नाम जब शामिल किया गया है, और आज ही आप देखें एक इंटरेस्टिंग पटिशन सामने आती है ओन चौधरी साहब की। 525 सफ़ात पर मुश्तमिल पटिशन है ये, क्योंकि यहाँ पटिशन नहीं है। बड़े से बड़े केसेस की पटिशन जो होती है वो 17 सफ़ात, 20 सफ़ात, 50 सफ़ात पे चली जाए। 525 सफ़ात की पटिशन कोई भी तैयार नहीं करता। वकील भी अपनी जान छुड़ाते हैं, 525 सफ़ात की पटिशन को ही तैयार करता, वो भी अपनी जान छुड़ाया करते हैं। 80 सफ़ात पे लोग चले जाते हैं, मैक्सिमम चले गए 100 पे चले गए। 525 सफ़ात की पटिशन ओन चौधरी जैसे बंदे की तरफ से सामने आना, ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। और इसमें ये चीज़ ज़रूर सामने आ रही है, ये चीज़ समझ में ज़रूर आ रही है कि ये जो पटिशन है, ये ओन चौधरी जस्टिस में जो है ना पटिशन फाइल करने के लिए सामने आए हैं। पीछे देयर कुड बी समबडी एल्स जिसके पास इतनी मालूमात हैं। गवर्नमेंट की साइड से भी कोई हो सकता है, क्योंकि वो हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर वो एडवाइज़र भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने पटिशन अपनी ज़ाती हैसियत में दायर की है, नॉट एज एन एडवाइज़र, नॉट एज ए गवर्नमेंट फंक्शनरी। और इसीलिए ये पटिशन उन्होंने 184(3) के तहत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए। वो कहते हैं कि जब वो निकाले गए इक़्तिदार में, उसके बाद के से अब तक के जो वाक़यात हैं, उन वाक़यात का अहाता उस FIR के अंदर किया, उस पटिशन के अंदर किया गया है। तो जनाब ओन चौधरी साहब की इस पटिशन का भी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफात किए हैं, मैं उनकी तरफ भी जाऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंकशाफात हैं आजकल। बाय द वे कुछ हामिद खान साहब समेत कुछ वकीलों के इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा जो है वो गलत हुई थी, इस तरह की चीज़ें जिससे काफ़ी ज़्यादा कैश कराया जा रहा PMLN की तरफ से। लेकिन 2 बड़े इंटरेस्टिंग आज एतराफ़ात से कहें आप या इंकशाफात के ख्वाजा आसिफ साहब ने किए हैं, उन पे मैं आगे चल के बात करूँगा। और जो दुबई के अंदर सेटअप तय पाया है, जो यानी दुबई की जो सेटिंग थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, उसमें जो चीज़ें तय पाई हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन क्विकली मैं ज़रा पहले इस मामले को ज़रा कंक्लूड कर दूँ कि 184(3) के तहत पटिशन आई है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब देखते हैं कि लगती है क्या होता है, उसका फेट होता है। लेकिन ज़ाहिर है एक घेरा तंग करने की पूरी जो है वो तैयारी हो चुकी है इमरान खान के ख़िलाफ़। और ख्वाजा आसिफ के जो 2 इंकशाफात हैं वो भी इसी खबर से जुड़े हैं, क्योंकि उनसे आज पूछा गया, वो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम पे 92 चैनल पे आए थे, जहाँ उनसे पूछा गया कि ख्वाजा साहब ये बताएं कि इमरान खान के बारे से। तो उन्होंने कहा जी अभी उसका इंतज़ार हो रहा है, अभी वो नहीं, उनका कार्रवाई होनी है, पक्का हाथ डलेगा, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। तो उसमें खबरें 2 ये सामने आ रही हैं कि एक खबर तो ये सामने आ रही है कि शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी है, वो जो हमने पहले भी आपको खबर दी थी कि या होनी है तो फिर इसी जून के, ये जो पिछला जून का महीना था, इसमें हो जाएगी। अगर इसमें नहीं होती तो फिर कार्रवाई का ज़्यादा चांस ये है कि वो सितंबर के दूसरे हफ्ते में कार्रवाई की जा सकती है, दूसरे या तीसरे हफ्ते में। अब मामला ये है कि एक खबर अब ये भी सामने आ रही है कि जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ दुबई में,
اس ملاقات میں میاں صاحب کو زرداری صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ عمران خان کے والے سے جو کچھ بھی ہونا ہے اس سے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنے کریڈٹ پہ نہیں لینا چاہیے، چونکہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کل کو ہوتی ہے تو ہم کم از کم سوال اٹھانے جوگے نہیں ہوں گے کہ کل جب یہ کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا تھا تب تو آپ لوگ بڑے مزے لے رہے تھے، تب تو آپ لوگ بولے نہیں ہیں، آج آپ چکی میں پس رہے ہیں تو آج آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کل کو آپ لوگوں نے اسے سپورٹ کیا تھا۔ تو دس از وائی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آتا ہے وہ اس کو پورا اختیار ہے، وہ عمران خان کے خلاف جس طرح کی کارروائی مزید کارروائی تو ہونی ہے، یہ بات تو طے ہے، اٹل ہے کہ ایکشن تو ہونا ہے۔ 9 مئی کے واقعات ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، آلدو بے شک توشہ حنا کے کیس کے اندر ہائی کورٹ کا جو آیا ہے ڈیسیژن عامر فاروق صاحب کا، وہ کسی حد تک میں اسے سرسری حیثیت میں کہوں گا وہ عمران خان کے فیور میں تھا، لیکن وہ بھی بیسیکلی جو واپس بھیجا گیا ٹرائل کورٹ کا معاملہ، وہ بھی کام پکا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے اسے بہت عارضی ریلیف تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ دیر پا شاید پی ٹی آئی کے لیے ثابت وہ ریلیف نہیں ہوگا عمران خان کے فیور میں، شاید وہ چیز آگے چل کے ثابت نہ ہو سکے۔ اب جو معاملہ خواجہ آصف صاحب کی ایک بات تو ہے جی کہ کارروائی ہونی ہے، ابھی نہیں ہونی، اور وہ کارروائی کب ہونی ہے اس حوالے سے ایک رائے اب یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ایکشن ہے وہ 10 سے 14 اگست کے درمیان شروع ہو جائے گا۔ کارروائی فائنل کارروائی جو ہے عمران خان کے خلاف حتمی کارروائی وہ ہو جائے گی۔ حتمی کارروائی کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، عمران خان کو اس کے بعد آپ نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے، الیکشن کی ریس سے آپ نے باہر کرنا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ 10 سے 14 اگست کے درمیان ہوں گی۔ اور اس حوالے سے وہ جو زرداری صاحب والی بات ہے کہ چونکہ ہم اپنے سر یہ سارا گناہ نہ لیں، کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آج اگر ہم نے وہ کیا ہوگا تو کل کو پھر ہم کسی جگہ پہ اعتراض نہیں کر سکیں گے، اس چیز کے وجہ سے احتجاج نہیں کر پائیں گے، کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا کہ کل کو آپ نے اس طرح کے کام کو آپ نے سپورٹ کیا تھا۔ تو زیادہ وہ خبر اسی طرف جا رہی ہے، چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، سرکمسٹانسز جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ وہ 10 سے 14 اگست کے درمیان، یعنی کہ جب 10 اگست کے والے سے زیادہ خبر یہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے جس کا ٹینیور 12 اگست کو کمپلیٹ ہونا ہے، یہ 10 اگست کو ہی اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کر کے، یعنی مدت مکمل کرنے سے 3 دن پہلے ہی یہ لوگ اپنی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں، اور پھر 90 روز کے بعد انتخابات جا کے، یعنی 10-11 نومبر کو جا کے انتخابات ہو رہے ہوں قومی اسمبلی کے۔ ان 3 مہینوں میں عمران خان کے حوالے سے جو بھی ہونا ہے حکومت کے جاتے ہی فوری طور پہ اگلے 3-4 دن کے اندر، پہلے ہفتے کے اندر ہی عمران خان کے خلاف ایک ڈیسائسو ایکشن ہو جائے، اور گورنمنٹ کے اس پہ یعنی گورنمنٹ ڈسکریڈٹ بھی نہ ہو، اس کے کریڈٹ کے اوپر بھی نہ آئے، اور کام بھی ہو جائے۔ دوسرا، آج خواجہ آصف صاحب سے میاں صاحب کی واپسی کے بارے سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ابھی وقت نہیں ہے، اس کے لیے انتظار ہو رہا ہے کسی کا۔ وہ انتظار اوبویسلی آپ کے ذہنوں میں، میرے ذہنوں میں ایک ہی شخص کا انتظار ہے، وہ انتظار ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیار کی ریٹائرمنٹ کا، جو 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو 17 ستمبر کو میاں صاحب کی جو ہے وہ پٹیشنیں وغیرہ لگ جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، 17 ستمبر سے وہ اپنی پٹیشن وغیرہ دائر کریں گے نئے چیف جسٹس کے سامنے، کہ ایک نیا وہ ریویو کے لیے جائیں گے، اور جو نیا قانون سازی بھی نہیں ہوئی ہے جس میں ڈسکوالیفیکیشن کو 5 سال تک کے لیے محدود کر دیا گیا ہے، وہ اپنی ریویو پٹیشنز ڈالیں گے اور اس میں ان کو ریلیف مل جائے گا۔ نیچے بھی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے اندر گورنمنٹ ایسا کیس اپنا بنائے گی کہ جہاں پہ میاں صاحب کو جیل نہ جانا پڑے، چونکہ خواجہ آصف صاحب میرے پروگرام میں ہفتہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ میاں صاحب کو جیل نہ جانا پڑے جب وہ پاکستان آئے، بلکہ وہ رائمنڈ اپنی رہائش گاہ پر، یعنی اس کے لیے پورے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ تو ہو گیا جناب آگے کا منظرنامہ جو بنتا جا رہا ہے، جو بن رہا ہے ممکنہ طور پر، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو سیٹنگ دبئی میں تھی اس سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ دونوں کے درمیان یہی طے پایا ہے فی الحال چیزیں، یعنی کہ فائنلی کسی وہ نتیجے پہ نہیں پہنچے، ایک چیز جو ہے وہ طے پائی ہے کہ جو انتخابات کے بعد جس پارٹی کے پاس قومی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی وزیر اعظم اس پارٹی کا ہوگا، اور جس کے پاس دوسرے نمبر پر ہوں گی وہ اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ دیا جائے گا۔ تو اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اتفاق کی رائے ہو چکا ہے۔ اب دونوں پارٹیاں اپنا اپنا زور لگائیں گی کہ کون زیادہ سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اگلے انتخابات کے اندر۔ باقی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی نے تو یہ فیصلہ کیا وہ کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جائیں گے، الیکشن کے بعد جو ہے وہ چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن ظاہر ہے اس کا فائدہ جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ایک اسپوائلرز گروپ ہے، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت زیادہ نہیں، لیکن 5-10 ہزار 15 ہزار اتنا ووٹ بینک وہ پی ٹی آئی کا ضرور توڑے گا، چونکہ جو بندہ نکلا ہے ان کا وہ بھی اپنا ووٹ تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے ہی جیتا تھا، عمران خان کا ووٹ ہی اس کو پڑا تھا سارا، لیکن 10-15 ہزار ووٹ بندے کا اپنا ذاتی بھی ہوتا ہے، تو وہ ووٹ بینک جب وہ لے کے نکلے گا، ایک نیا بندہ آئے گا اس کا اپنا ذاتی ووٹ بینک تو نہیں ہوگا، وہ پیورلی پارٹی کے ووٹ بینک کے اوپر کھڑا ہوگا،
تو کہیں کہیں پہ تو ظاہر چل گیا تھا زور کہ کچھ ایسے لوگ بھی پی ٹی آئی کے جیتے جنہیں جانتے کوئی نہیں تھا، اپنے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن عمران خان کے نام کا ووٹ ہے کہ 2018 میں جیت گئے تھے. اب شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا. اس وقت ہوا تھی عمران خان کی، ہوا تو پاپولیرٹی تو آج بھی ہے، لیکن آج وہ ہوا نہیں ہے جو اس وقت تھی. ظاہر اس وقت مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی تھی، آج صرف مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. باقی اسی پہ میں اپنی آج کی اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گا کہ بلاول بھٹو زرداری جب انہیں بلوچستان میں بندے ملے تھے باپ پارٹی کے، جب ان کی پارٹی کو ڈلیور ہوئے تھے، میں اسے ملنا بھی نہیں کہتا، اسے میں شامل ہونا بھی نہیں کہتا، اسے میں ڈلیور ہونا کہوں گا. جب انہیں ڈلیور ہوئے تھے تو ہی واز کوائٹ ہوپ فل کہ ہی ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، وہ اگلے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ انہوں نے کس طرح سے سندھ کے اندر اپوزیشن کا بالکل صفایا کرنا شروع کر دیا تھا. صفایا ان سینس کہ کوئی ظلم و جبر سے نہیں، بلکہ ان کو شامل کر کے اپنے پارٹی میں یہ ایک مشن شروع ہوا تھا آؤٹ ریچ کا سندھ کے اندر زرداری صاحب کی طرف سے کہ ہم میکسیمم سیٹیں سندھ سے اٹھائیں، پھر بعد میں آ کے ہمیں کچھ ساؤتھ پنجاب سے کچھ سیٹیں مل جائیں، کچھ کے پی سے ایک دکا، کچھ بلوچستان سے سیٹیں 7-8 مل جائیں، ہم میجورٹی پارٹی بن جائیں، سینٹر کے اندر ہماری گورنمنٹ بن جائے. لیکن ظاہر ہے وہ ہونے جا نہیں رہا. اب چونکہ ساؤتھ پنجاب سے زیادہ لوگ جہانگیر ترین کے گروپ کے اندر آ گئے، تو اس لیے پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ بندے جہانگیر ترین کے گروپ میں خود نہیں گئے، بھیجے گئے ہیں. تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم کسی پلان کے اندر نہیں ہیں. دیٹ از وائی اب ان کے درمیان جو پاور شیئرنگ فارمولہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو طے پایا ہے وہ یہی ہے کہ جو میجورٹی سیٹ لے کر آئے گا وہ وزیر اعظم بن جائے گا، اسی کی پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا، جس کے پاس سیٹیں دوسرے نمبر پر ہوں گی وہ بن جائے گا پریزیڈنٹ. تو یہ چیزیں جناب اس وقت سینٹر میں ایک جو سیاسی منظرنامہ پولیٹیکل بن رہا ہے. پی ٹی آئی سیٹیں اٹھائے گی، لیکن میں آج یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میری اسسمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی وہی پیٹریاٹ والا فارمولہ اڈاپٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر بھی فارورڈ بلاک بنا کے ان کو بھی سیٹوں کو بھی مثلا 70 سیٹیں لیتے ہیں تو 35 کر کے 35 چھوڑ دے جائیں گے. پی ٹی آئی میں 35 جو ہے فارورڈ بلاک بنا کے اسے اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ جیتنے والی پارٹی کو وہ 35 بندے ڈلیور کیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ تگڑی گورنمنٹ سینٹر کے اندر بنا سکیں. یہ بات تو طے ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ قبولیت والے جو ہیں وہ اس وقت تو بالکل پی ایم ایل این کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر قبولیت کے ساتھ آتی ہے، صرف مقبولیت نہیں بلکہ قبولیت کی ساتھ اگر آتی ہے تو پھر تو پی ایم ایل این کی حکومت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس میں اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں یا میاں شہباز شریف بنتے ہیں. شہباز شریف میرے خیال سے ٹو سم ایکسٹینٹ زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں ڈیو ٹو ہز کیپیبلٹیز، جن کے عمران خان صاحب جن پہ بڑا غصہ آتا تھا کہ وہ گٹے گھوڑے پکڑ لیتے ہیں، ذرا سی بات ہو جائے، غلطی کسی اور سے بھی ہو جائے پھر بھی وہ جا کے ان کے گٹے گھوڑے پکڑ لیتے ہیں. تو وہ گٹے گھوڑے پکڑنے والی جو شہباز شریف کی جو اہلیت ہے، ایبلٹی ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ مجھے جو ہے وہ فیوریٹ کینڈیڈیٹ دکھائی دے رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے. ویسے بھی 2035 کے پلانز بن رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹس کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے. تو وہ پلان جب بنتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ ایک بناتے ہیں، یعنی پولیٹیکل مائنڈس کے ساتھ مل کے آپ پلانز اپنے بناتے ہیں لانگ ٹرم. تو آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ہم چلیں گے تو وہ پلانس کی ایگزیکیوشن زیادہ ایزی ہو جائے گی. تو شہباز شریف ایک ایسی پرسنالٹی جس کے ساتھ کوئی بھی بڑے آرام سے کام کر سکتا ہے. اور اگر مقبولیت کے علاوہ کی بجائے اگر قبولیت کی بیسس پہ ہی چیزیں اگر چلنی ہیں تو اگر نواز شریف کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو شہباز شریف اپنی باقی ساری زندگی وزیر اعظم ہاؤس میں گزار سکتے ہیں. اسی پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے اجازت دیجیے. خدا حافظ.